मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आजकल एक और बिदअत हमारी सोसाइटी में चल पड़ी है। अब्बा मर गए, आपका कल कोई प्रोग्राम था, आप उस प्रोग्राम में चले गए बड़े हंसी खुशी। लोग कह रहे हैं देखो कैसा प्रोफेशनल आदमी है, अपने प्रोफेशन को अपने तमाम रिश्तों पे इसने तरजीह दी है। अब्बा की परसों या कल डेथ हुई है और ये काम पे पहुंचा हुआ है। वेल डन वेल डन। ये होते हैं अज़म के पक्के। मेरे भाई एक बात खूब अच्छी तरह समझ लो, ये जो इंडिविजुअलिज्म है ना, इसको बहुत बेहतरीन नारों में और खूबसूरत शीरे में डुबो के जहर खिलाया जा रहा है आपको। ये इसकी अलामत है। आपके अब्बा का आज डेथ हुई और आप ऑफिस चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑफिस के साथ मुखलिस हो। इसका मतलब ये तुम्हारा अपने बाप से कोई रिलेशन था ही नहीं, जिसकी मौत पे तुम्हें इतना भी गम नहीं हुआ कि तुम एक दिन की छुट्टी कर लेते। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। आज उसको भी बड़े अच्छे अल्फाज से पेश किया जा रहा है। बाप मर गया है तो इस पे कोई फर्क नहीं है, इसका ड्रामा उसी तरह से चल रहा है। एक एक्टर ने अपना बयान दिया, बहुत पुरानी बात है, अब गीबत नहीं होगी किसी की। उसने कहा मैं एक प्रोग्राम में था, मैं एक्टिंग कर रहा था, ड्रामा बना रहा था, मुझे इत्तला मेरे बाप की डेथ हो गई है, लेकिन मैंने उसी शो को कंटिन्यू रखा। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की, वाह वाह जबरदस्त। भाई तेरे बाप की मौत हुई है, तेरा कोई रिलेशन नहीं है अपने बाप से, तेरे पांव से जमीन नहीं निकली सुन के। लेकिन ये जो सेकुलर लोग हैं, ये जो नाम नेहाद लिबरल लोग हैं ना, इनके जब आपस के रिलेशन खत्म हो गए, बाप बेटे का रिलेशन खत्म, माँ औलाद का रिलेशन खत्म, मियाँ बीवी का रिलेशन खत्म, तो इन्होंने ये मानने के बजाय कि हमारी और जानवरों की जिंदगी में फर्क खत्म हो गया है, ये मानने के बजाय उस रिलेशन के खात्मे पे लेबल बहुत अच्छा लगा दिया कि हम अपने प्रोफेशन से क्या हैं, मुखलिस। नहीं आ रही समझ में बात? तो बड़ा अच्छा लेबल लगा दिया। मैं इसकी फिर वही मिसाल देता हूं जो मैंने एक दफा बयान में दी थी, फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने आपको बताया था ना, कनाडा में एक मौलाना साहब मुझसे मिले, 35 साल पहले वो कनाडा गए थे। तो 35 साल पहले उन्होंने बड़ी दीन की खिदमत की, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक था, बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा। कहते हैं यहाँ लोगों को हलाल खाने को नहीं मिलता था। कह रहे 35 साल पुरानी बात है कि मैं एक हॉस्पिटल में गया तो एक खातून अंग्रेज औरत मेकअप में पूरी चमक छल्लो बनी हुई, वो लोग बनती नहीं है, उनके हिसाब से जो भी चमक छल्लो होता है वो बनी हुई आई हुई है हॉस्पिटल, और कह रही हैं कि गुस्से में बैठी हुई हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहती हैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो डेथ हुई है, रात को अटैक हुआ है उसको, आज उसकी बॉडी को मैं हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, कुछ साइन वगैरह मैंने करने, फिर ये लोग दफनाएंगे, तो साइन करवाने में मुझसे डिले कर रहे हैं, मुझे ऑफिस की देर हो रही है और ये साइन करवाने में क्या कर रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? कहते हैं, मैंने कहा यार हमारा बाप की या हमारी औरत में शोहर की डेथ हो जाए, पहली बात वो ऐसे चमक छल्लो नहीं बनेगी वो, दूसरा कम से कम उस दिन तो ऑफिस से छुट्टी करेगी ना, क्या ख्याल है? उसके तो होश ही ठिकाने नहीं होंगे। मेरा मियाँ चला गया और मियाँ भी रात घर में साथ था, ये नहीं कि कोई मियाँ अलग रह रहा है और बीवी अलग, इकट्ठे रह रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? इसलिए मेरे भाई मैं बार बार कहता हूं, ये तुम मजहब को जो छोड़ रहे हो ना, मजहब से जो, इससे तुम्हें अय्याशी नहीं मिलेगी, इससे वाट लग जाएगी तुम्हारी। सही है ना? ऐसी मोहब्बतें मार्केट से क्या हो जाएंगी, शार्ट, खत्म। कल तुम मरोगे, तुम्हारा बच्चा जा रहा होगा ऑफिस 3 पीस सूट और टाई में, कह रहे भाई जो मरने वाला था मर गया, अब मैं क्या करूं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं, होश उड़ा दें आपके। तो कहते हैं मैं हैरान कि यार तुझे कोई गम नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा, सारी अंग्रेज औरतें ऐसी होती हैं, कोई गम ज़दा भी होती है, किसी का कोई भी रिलेटिव दुनिया से चला जाए, कुछ ना कुछ गम तो होता है ना। लेकिन जब इस तरह के कुछ वाकयात सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे इतनी बात तो पता चल जाती है कि फ्यूचर सबका यही है, क्योंकि जिस ट्रैक पे वो चल पड़े हैं ना, उस ट्रैक का अंजाम क्या है बोलो? वो यही है। एंड में सब ऐसा ही हो जाएंगे, एंड में सब ऐसे ही हो जाएंगे, कोई रिलेशन आपस में नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं वो चमक छल्लो बनी हुई और कह रही है एक्चुअली मुझे देर हो रही है, मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी हुई है और मुझसे साइन ले रहे हैं, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। कह रहे मैंने कहा भाई कोई सोग भी कोई चीज होती है। तो ऐसे ही आजकल ये भी बहुत सोसाइटी में चल पड़ा है कि अब्बा मर गए, भाई मर गया, कोई गम ही नहीं हो रहा मेरे भाई। तो इसको आप अच्छा लेबल लगाओ, आप बोलो माशाल्लाह कितना सब्र है। सब्र जब होता है जब गम हो और आप सब्र करें, गम ही नहीं हो रहा
اس کو صبر نہیں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ, لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, رشتے آپس میں ختم, تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے, کوئی تعلق ہوتا ہے, تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا, کچھ ذمہ داریاں آپ, اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا, کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے, پہلے آئے گا میز صاف کرے گا, پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے, پھر آپ کہیں گے, پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, کڑھائی ہے, بکرے کی کڑھائی ہے, دمبے کی کڑھائی ہے, اور چانپ ہے, اور فلانا ہے, ڈمکانا ہے, پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. اوقات دال کی ہوتی ہے, لیکن وہ بھرم ایسے مار رہے ہوتے ہیں, چانپے بھی ہیں, اچھا ملائی بوٹی بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے, اچھا وہ بھی ہے. ایسا ہے کہ ابھی کچھ کبھی کبھار سبزی بھی کھانی چاہیے, ایسا کر 2 دال لے آ. تو بھرم بھی ہو گئے کہ اتنے بڑے سیٹ ہیں کہ کبھی کبھار یہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں, تو آج ان کا سبزی کھانے کا دل کر رہا تھا. تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ ہے نا, وہ ایک گھر میں کیا ہوا, ایک مہمان آ گئے, غریب لوگ تھے. تو اب مہمان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دال ہے. کہا یار سوری, میزبان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ بیگم نے بولا دال ہے. اس نے بولا یار تو بھائی بےزتی ہو جائے گی, جب مہمان کے سامنے دال رکھیں گے, مہمان بولے گا تم تو غریب لوگ ہو. تو عورت بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا ایسا کرنا کہ میں ایک دیگچی گراؤں گی, تم کہنا بیگم کیا گر گیا, میں کہوں گی وہ ہو قورمے کی دیگچے پہ میری کونی لگی اور قورمہ گر گیا. میں کہوں گا چلو قورمہ ضائع ہو گیا, بریانی تو ہے نا وہ لے آؤ. پھر تم دھڑام سے دیگچی گرانا, میں کیا ہوا, او ہو میری کوہنی لگی, وہ بریانی کی دیگچی بھی گر گئی. ایسے کر کر کے آخر میں بولیں گے بھائی دال رہ گئی ہے, چلو اب دال لے آؤ. تو بھرم بھی رہ جائیں گے اور مہمان بھی کھانا کھا لے گا. تو مہمان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دم دھڑام کی آواز آئی, بیگم کیا گر گیا؟ اس نے کہا دال کی دیگچی گر گئی. وہ کوہنی اتفاق سے کس پہ لگ گئی؟ دال کی دیگچی پہ. تو خیر, تو جو ہوٹل میں ویٹر ہے وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے. اور جو ہوٹل کا اونر ہے وہ بھی بعض دفعہ آپ کے پوچھ لیتا ہے کھانا کیسا لگا آپ کو, اگر اچھا نہیں لگا تو بتا دیں, آئندہ ہم تھوڑا سا مرچیں کم ڈالیں گے. ایک تو ہوٹل والوں کو اور دعوت والوں کو میں ایک سجیشن دیتا ہوں, لازمی, میرا موضوع نہیں ہے لیکن لازمی ہے. آج کل ہوٹلوں میں, بریانیوں میں, کھانوں میں نمک بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے, دعوتوں میں, کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے. اس سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا, وہ گھر جا کے سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی دماغ کی رگ بلڈ پریشر کی وجہ سے پھٹ چکی ہوتی ہے. یہ بہت دفعہ تجربہ ہو رہا ہے مجھے. نمک کیا کی زیادتی, نارمل نمک تو ٹھیک ہے, نمک کی زیادتی 40-50 سال کے بعد نا بہت تباہی ہے, یہ بہت تباہی ہے. تو جو پرہیز کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دعوتوں میں پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے ہیں. اچھا خاصا نمک قورموں میں اور ان چیزوں میں آج کل ڈالا جا رہا ہے. تو کھانا پکانے والوں کو ہی احتیاط کر لینی چاہیے کہ بھائی نمک نارمل ڈالو, جس کو زیادہ چاہیے ہوگا وہ اپنے آگے خود ڈال لے گا. تو صحت کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. بلڈ پریشر بہت ہی خطرناک قسم کا سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اس کو, چھپا ہوا قاتل, اور یہ سب سے زیادہ شوٹ کرتا ہے کچے نمک سے یا تیز نمک سے. کچا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے, وہ پکا ہوا ہو تو کم خطرناک ہے, لیکن تیز نمک جتنا ایک دم بی پی, آپ صرف یوں رکھ لیں گے نا بی پی ہائی ہو جائے گا. اور بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اب وہ جا رہے ہوتے ہیں, پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, رات کو لیٹتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی فالج ہو جاتا ہے بی پی کی وجہ سے, 20 قسم کی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے تو دیکھے مرتے ہوئے لوگ, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس لیے کھانے میں, گھروں میں بھی اس کا خیال کریں کہ کچا نمک نارمل, میں نہیں کہہ رہا کم کریں, نمک کی کمی بھی نقصان دیتی ہے, نارمل نمک ہونا چاہیے. جس کو ڈالنا ہوگا اپنے آگے ڈال دے گا. بعض لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اکٹھا بھر کے نمک ڈال دیتے ہیں,
ابے تیرے کو نمک زیادہ پسند ہے تو اپنے چکر میں دوسروں کو کیوں کھلا رہا ہے, دوسروں کو تو کیوں نمک زیادہ کھلا رہا ہے بھائی. تو خیر, تو وہ جو ہوٹل کا بیرا ہے, ویٹر ہے, وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے, جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ کی خدمت کرتی ہے, تو یہ لوگ آپ کے چچا لگتے ہیں یا ماموں لگتے ہیں؟ بولو کیا لگتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کو بھائی مفتی صاحب ریلیشن کی وجہ سے آپ کی ہر شخص پہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں آتی ہیں. تو ویٹر بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, ہمارا ملازم بھی تو ہماری خدمت کر رہا ہوتا ہے, گھروں میں ماسیاں بھی تو ہماری خدمت کر رہی ہوتی ہے. دیکھو یہ خدمت کانٹریکٹ کی بیس پہ ہوتی ہے, ایک ایگریمنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. یہ والی خدمت تو غیر مسلموں میں مسلموں سے زیادہ ہے. اسلام میں یہ والی خدمت, جب اسلام رشتے جوڑنے کا کہتا ہے تو اس سے یہ والی خدمت مراد نہیں ہوتی. یہ والی خدمت گورے زیادہ اچھی کرتے ہیں. وہاں اگر کسی ملازم سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے نا تو وہ پوری ذمہ داری پوری کرے گا, اپنی پیسے بھی لے گا اور ذمہ داری بھی پوری کرے گا. ہمارے ہاں کسی سے کانٹریکٹ ہو جائے, آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اور آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے تو پیسے لینے کی ذمہ داری وہ پوری کرے گا, خدمت کرنے کی ذمہ داری میں وہ ڈنڈی مارے گا. تو جو ریلیشن کی بیس پہ خدمت ہوتی ہے وہ کسی کانٹریکٹ بیس پہ بولو نہیں ہوتی, اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس میری اور آپ کی خدمت کرتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, اس کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. ویٹر میری اور آپ کی خدمت کرتا ہے, ہم سے آ کے کھانے پینے کا پوچھتا ہے, اس کی تنخواہ ہے. اسلام جس خدمت کا قائل ہے وہ ریلیشن بیسڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. یہ والی خدمت غیر مسلموں میں ختم ہو گئی ہے. اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تبھی ان میں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ باپ سے کوئی کانٹریکٹ بولو نہیں ہوتا کہ ابا میں آپ کے پاؤں دباؤں گا, 15 منٹ تک دباؤں گا تو 15,000 ہوں گے ٹوٹل اس کے. اگر ابا کسی گورے کا ابا کہہ دے نا تو میرا سر دبا یا سر میں مالش کر, آدھے گھنٹے کے $100 تو وہ 1 گھنٹہ مالش کر دے گا, $200 کما لے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر ان کی وائف, انگریز کی وائف مسز نیلسن بول دے کہ اگر تم نے مجھے چائے بنا کے پلا دی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, آج چائے تم بنا کے پلا دو تو اس کے $50 میں تمہیں دوں گی. تو ممکن ہے ہماری عورت اگر کہے کہ آپ چائے بنائیں تو میں $50 دوں گی, تو ہم 50 لے لیں اور چائے ویسی نہ بنائیں جیسی $50 بننی چاہیے, کیونکہ یہ معاہدوں میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن انگریز کی بیوی اگر کہے گی نا تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسی بہترین چائے بنائے گا جو 50 میں بننی چاہیے. وہ یہاں ڈنڈی نہیں مارے گا, کیونکہ یہ ایگریمنٹ بیس خدمت ہو رہی ہے, اس میں وہ معاہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہاں, اگر پاکستان میں ہمارے کلچر میں بیگم اور میاں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے چائے بنانے کا, شوہر ایز اے شوہر کبھی بیوی کی خدمت کر لے کہ کبھی کبھار گھر کے کام مجھے بھی کر لینے چاہیے, تو پھر وہ اس میں ڈنڈی بولو نہیں مارے, اور نہیں مارتا ڈنڈی. صرف 50 کی چائے نہیں پلاتا, وہ لاکھوں روپے اس کے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے, میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگیوں میں. تو اس لیے جب بھی کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے تو انگریز میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ انگریز اس ریلیشن کی بیس پہ کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا, جبکہ اسلام اس ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر کسی ریلیشن کا قائل بولو نا نہیں ہے. تبھی اسلام میں نا حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق. کھانا کھاؤ, پڑوسی بھوکا ہے, تم پیٹ بھر کے کھا لیا, تم مومن نہیں ہو. حالانکہ کوئی پڑوسیوں سے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارا ہے بھائی پڑوسی اگر پیٹ نہیں بھرا ہوا تو جانا کمانا, تو ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے تیرا پیٹ بھرنا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نہیں, اسلام کہتے ہیں نا, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں پڑوس کی خبر نہیں ہے تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ تم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں رہتا تھا, تم نے خبر گیری کیوں نہیں کی کہ بھائی کیا کچھ کھانے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا, بے روزگار تو نہیں گھوم رہے.
اسلام پڑوسیوں کا کہہ رہا ہے, یہاں بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا. یہاں بھائی بے روزگار گھوم رہا ہے اور بڑا بھائی وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے, وہ چھوٹے بھائی کو نہیں پوچھے گا, بولے گا بھائی میرا تیرا لینے دینا کیا. تو یہ جو سوسائٹی میں سیٹ اپ آ رہا ہے نا, یہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن, اور ریلیشن کی بیس پہ خالی پیلی کے ریلیشن نہیں, جس کی میں نے مثال دی کہ آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہی, میں تمہاری وائف ہوں, آپ کچھ حقوق ادا کر نہیں رہے, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا ماموں ہوں, میں تمہارا ابا ہوں. تو خالی پیلی کے ریلیشن سے میرے بھائی, جیسے دنیا میں کوئی اس ریلیشن کو نہیں مانتا, تو اللہ اس خالی پیلی کے ریلیشن کو کیوں مان لے گا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے, ہم تیرے بندے. تو ایسا ریلیشن انگریز اللہ میاں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو آپس میں کیا. انگریز بھی اللہ کو مانتا ہے, گاڈ کہتا ہے وہ اللہ کو, لیکن اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں نماز قائم کریں ہم. اللہ کہتا ہے شراب چھوڑ دو, انگریز کہتا ہے کیوں چھوڑ دیں ہم. اللہ کہتا ہے خنزیر کا گوشت مت کھاؤ, انگریز کہتا ہے کیا ضرورت ہے خنزیر کا گوشت چھوڑنے کی, پروٹین اس میں بھی ہے, گائے کے گوشت میں بھی پروٹین ہے. اللہ کہتا ہے زنا مت کرو, انگریز کہتا ہے بھائی کیوں کرتے ہیں وہ لوگ زنا. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, جہاں سے میں بیان لے کے چلا تھا, مسلم اسے کہتے ہیں, مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے اور اللہ اور بندوں کے ریلیشن کو بھی, بولو نا جملہ کنٹینیو, ریلیشن کو بھی مانتا ہے. اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے ریلیشن ہے. اب یہ ریلیشن کس نے قائم کیا؟ پیغمبروں نے. تو پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کو آپ مان ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ پیغمبر اللہ کے سفیر ہوتے ہیں. اللہ نے ہم سے جو رابطہ کیا تو پیغمبروں کے ذریعے ہی رابطہ کیا ہے. پیغمبروں کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے جو اللہ نے رابطہ کیا ہو ہم سے؟ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. کوئی کیسٹ بھیج دی ہو اللہ نے اپنی عرش سے بھیج دی ہو, یا کوئی اخبار بھیج دیا ہو سب گھروں میں کہ میری طرف سے, یا کوئی خط بھیجا ہو, نہ. اللہ خود کہتے ہیں میں نے آدم کے ذریعے, نوح کے ذریعے, عیسیٰ کے ذریعے, موسیٰ کے ذریعے علیہم الصلاۃ والسلام, ان سب کے ذریعے, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کا اور اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہوا وہ پیغمبروں کے ذریعے ہوا. اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اسے کہتے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک آج کل نا 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو مذہبی لوگ ہیں ہم جیسے جو کہلاتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, بنیادی 4 شادیوں والے, 19-20 بچوں والے, یہ جن کو بہت ہی بنیاد پرست قسم کے مولانا کہا جاتا ہے. تبھی مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا ماڈرن ملا, میں کہتا ہوں بھائی ماڈرن ہم نہیں ہیں. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن کا مطلب یہ ہے, مجھے ماڈرن کیوں کہتے ہیں, سوئمنگ کر رہا ہوں, گھڑ سواری کر رہا ہوں, جم جا رہا ہوں. تو اگر میرے بھائی اس کو ماڈرن ملا کہتے ہو, پھر تو سارے صحابہ ماڈرن تھے. سلمہ ابن اکوا تو گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ دیکھا گھوڑے سے تیز دوڑتا ہوا, وہ بزرگ ہی نہیں کہلائے گا. کہیں گے تو ایسے بزرگ دوڑ رہے ہیں. بزرگ کا مطلب یہ ہے ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں. بریانیاں کھا کھا کے گول ہو چکے ہوں, گردن نظر نہ آ رہی ہو. بار بار میں کہتا ہوں کسی موٹے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگ بائی نیچرل موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, نہیں کھاتے وہ تو قدرت کی. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے, صحابہ تابعین میں بھی. لیکن سچی مچی کا بزرگ پتہ ہے کیا ہے آج کل, جو کھا کھا کے کیا ہو گیا ہو, گول, نہ چل سکتا ہو نہ ہل سکتا ہو, ہلاؤ تو ہلے نہیں, چلاؤ تو چلے نہیں, دوڑنا تو دور کی بات. ایسا باوقار بزرگ, پلکیں جھکی ہی رہتی ہوں, اٹھتی نہ ہوں, کھمبے سے ٹکرا جائیں مگر اوپر اٹھا کے نہ, نظر اٹھا کے نہ دیکھ, خراما چلتے ہوں, اسپیڈ سے نہ چلتے ہوں. مزاح تو طبیعت میں ہو ہی نہیں, ہر وقت خشکے, ہر وقت کیا ہو, خشکے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے باوقار. ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا, بڑے سیریس, بڑے سنجیدہ, کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں. تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو, ان کو, یہ بہت ہی بزرگ ہیں, اعلیٰ کوالٹی کے ہیں یہ. میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا, وہ ایسے ہنس رہے تھے. میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم,
سارا تقویٰ ختم. خیر, تو بزرگ کا ایک عجیب اور شادیاں وادیاں تو بزرگ پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بھائی. بزرگ تو اتنے نیک, اتنے پرہیز, ایک بھی پتہ نہیں کیسے ہو گئی حضرت جی کی, ورنہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے یار, کیا رکھا ہے. بزرگ کو عورت کی طرف رغبت, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بزرگ کا ایک عجیب ہی مفہوم ہے, ہلانے سے ہیلے نہیں, چلانے سے. یہ یاد رکھنا یہ جملہ. تو بھائی اگر ماڈرن ملا اس سینس میں ہمیں کہتے ہو تو صحابہ تو سارے ایکٹیو تھے یار, انہوں نے پوری دنیا ایسے ہی تھوڑی فتح کر لی. ہم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے, 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو بزرگ کا مطلب گناہوں سے بچتا ہو, بس اس کو فوکس کرے انسان, برائی سے بچے, منافقت نہ ہو, 2 نمبری نہ ہو, لوگوں سے ناحق پیسے لے کے غلط مسائل نہ بیان کرتا ہو, عقیدہ شرکیہ نہ ہو, اس طرح جو بھی ایک اصل تو گناہ سے بچنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہوئے تو توبہ کرے فوراً. وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بزرگ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے وہ. بعض صحابہ سے بھی غلطی ہوئی لیکن انہوں اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے. وہ قرآن نے کہا نا کہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, ایمان والوں سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے ان کو اللہ کا خوف غالب آتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, ان کو چین نہیں آتا جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لیں وہ. خیر یہ موضوع الگ ہے, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم مسلم ہیں. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہو, پھر پیغمبروں کو مانتا ہو. پیغمبروں کو ماننے کا مطلب کیا؟ اگر آپ پیغمبروں کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کا اپنے بندوں سے جو ریلیشن ہے, اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے, ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کی وجہ سے آئی ہیں, اللہ کو اللہ ماننے سے آئی ہیں. عورت شوہر کو شوہر مان لے تو شوہر ماننے سے عورت پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. شوہر عورت کو اپنی بیوی مان لے تو ماننے کے بعد شوہر پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. آپ کسی کو اپنا دوست مان لیں تو دوست ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں. آپ کسی کو اپنا بھائی کہہ دیں تو بھائی ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اولاد مان لیں تو اولاد ماننے کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ماں باپ مان لیں تو ماں باپ ماننے کے بعد. اسی طرح جب آپ کسی کو اللہ مان لیتے ہو, خدا مان لیتے ہو, تو بھی کچھ ذمہ داریاں آپ پہ لاگو ہو جاتی ہیں. انگریز کہتے ہیں کوئی ذمہ داریاں لاگو نہیں ہوتی, ہندو کہتا ہے کوئی ذمہ داریاں لاگو نہیں ہوتی, سکھ کہتا ہے کوئی ذمہ داریاں یا ہوتی ہیں بہت تھوڑی سی, لیکن اللہ کہتا ہے بہت ساری ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں.